نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آية نمبر 186 हमने कर ली थी. फ़إن ذلك من عزم الأمور. तो عزم الأمور जो है बड़े बड़े काम उनमें सबर इज द कॉमन, जो 3 जगह पे मेंशन्ड है कुरान में. सबर हर जगह पर मेंशन्ड है, तो सबर करना आसान काम नहीं है, इसका मतलब है मुश्किल कामों में से है, इसीलिए उसको बहुत ही बड़ा काम कंसीडर किया गया है. और रिवॉर्ड के एतबार से भी सबर बहुत बड़ी चीज है. जन्नत में जब एंटर होंगे तो फरिश्ते क्या कहेंगे? सलामान अलैकुम बिमा सबर. तुम अपने सबर की वजह से दाखिल हो. ये नहीं कहेंगे कि अपनी नमाजों की वजह से दाखिल हो या अपने रोज़ों की वजह से दाखिल हो, बल्कि अपने सबर की वजह से दाखिल हो. तो इतनी सबर क्या चीज़ है फिर? सबर वो चीज़ है जो कि इंसान को जन्नत में ले जाएगा. तो सबर को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. हम लोग सबर कर करके ही थक जाते हैं बेसिकली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इवन सूरतुल फुरकान आप लोगों ने पढ़ी है ना? सूरतुल फुरकान के एंड में इबादुर रहमान की जो क्वालिटीज आती हैं, तो इबादुर रहमान की, हालांकि इबादुर रहमान की क्वालिटीज की लंबी लिस्ट है, लेकिन वो लंबी लिस्ट जब एंड हो जाती है तो उसके बाद एंड में फिर क्या आता है? एंड में अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि तुमने जन्नत में क्यों एंटर होना है? उलाइका युजज़ाउनल गुरफता बिमा सबरू. हालांकि ऊपर एक लंबी लिस्ट थी कि वो लोग नमाजें पढ़ते हैं, वो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो लोग खयानत नहीं करते, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी क्वालिटीज. लेकिन जन्नत में ले जाने वाली की क्या चीज़ है? उलाइका युजज़ाउनल गुरफता. ये लोग बदले में क्या दिए जाएंगे? गुराफात दिए जाएंगे. किस वजह से? बिमा सबर हो, सबर की वजह से दिए जाएंगे. तो बाकी सारी क्वालिटीज अपनी जगह, लेकिन अगर सबर ही नहीं हो. देखिए, जो भी नेक काम कह रहे थे ना इबादुर रहमान, चाहे वो रातों का जिक्र था, कुरान था, नमाज थी, जो भी चीज थी, उस सब में सबर चाहिए होता है. रात को अगर उठ के नमाज पढ़नी है तो उसके लिए क्या चाहिए? सबर चाहिए कि मैं अपने नफ्स को रोक के रखूं. खुद को रोक के रखना सबर है ना. नफ्स को रोक के रखूं कि मैं सोऊं ना, नींद की तरफ ना जाऊं, बल्कि रात को इबादत करूं. और भी बहुत सारी चीजों में सच बोलने के लिए क्या चाहिए? सबर चाहिए. कि मुझे बैकलैश फेस करना पड़ सकता है, कुछ भी बुरा फेस करना पड़ सकता है, तो मैं क्या करूं? फिर सबर करूं. सबर के साथ सच बोलूं. हर चीज में सबर ऑलमोस्ट इन्वॉल्व होता ही है. तो इस वजह से यहाँ भी अल्लाह ताला क्या कहते हैं? उलाइका युजज़ाउनल गुरफता बिमा सबरू व युलक़ौना फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा. और उनको सलाम पेश किया जाएगा फिर वहां पर जन्नत में. गुरफात, पता है क्या होते हैं गुरफात? जो जन्नत में वो महल हैं जो कि फुल शीशे के बने हुए हैं और सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचे मकामात के ऊपर. जैसे नॉर्दर्न एरियाज में हम जाते हैं ना, तो पहाड़ों पर एक तो पहाड़ों पर घर बने होते हैं ना, फिर पहाड़ों के भी टॉप पे घर बने हुए होते हैं. पहाड़ों को भी ना ऊंचाई पे कोई उनका स्टाइल ऐसा होता है कि जगह ढूंढ के सबसे ऊपर वो घर बनाए होते हैं. लेकिन वो इतने खूबसूरत तो नहीं होते जितने, सोचे ऐसा घर जो कि फुल, जिसकी वॉल्स शीशे की हैं और जिसके फ्लोर्स पानी के हैं, कितना खूबसूरत होगा.
اور یہ ٹاپ پر ہیں اور یہ سنگل سنگل ہے، اکیلے اکیلے ہیں، جیسے ہر ایک کا اپنا اکیلا ایک کیمپ ہے، اکیلا ایک کاٹیج ہے ناردرن ایریاز میں جیسے ہوتا ہے نا، اس طریقے سے اپنا اپنا اپنے اپنے غرفات ہیں، اکیلے اکیلے جیسے گھومنے پھرنے مزے کرنے آئے ہوئے ہیں۔ اور اونچے مقامات میں سے ایک مقام ہے یہ، اور وہاں سے شیشے کی دیواروں والے گھروں میں سے وہ لوگ ارد گرد دیکھ رہے ہوں گے، سوچے کتنا خوبصورت ہو۔ تو غرفات سورۃ زمر میں بھی مینشنڈ ہے، یہاں پر مینشنڈ ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے 2 ہی جگہ قرآن مجید میں جہاں پہ مینشنڈ ہے، ہو سکتا ہے کوئی تھرڈ ہو، لیکن حدیث میں البتہ ان کی ڈسکرپشن ہمیں ملتی ہے۔ سو دس از دا ٹارگیٹ، اوکے، صبر کرنا ہے تاکہ we get all these things۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب لیا نے اللہ نے جب عہد لیا الذین ان لوگوں سے جو کہ اوت الکتاب دیے گئے کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسُ، لَتُبَيِّنُنَّ، لام زبر لا تاکید کے لیے آلسو نون مشدد اس میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سو آلویز ریمبر نون مشدد از آلسو فار ایمفیسس۔ تو یقیناً تم بیان کرو گے، ضرور بیان کرو گے، ہو اسے، مطلب کتاب میں جو لکھا ہے سچ اس کو تم بینہ، با یا نون، بیان کرنا یعنی کھول کر واضح 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 کھول کھول کر بتانا، تم ضرور ایکسپلین کرو گے، مطلب للناس لوگوں کے لیے، ولا تک تمونہ، تک تمونہ کتما، ٹھیک ہے، کتما از دا روٹ ورڈ، کتما روٹ ورڈ کمز فار چھپانا، تا سے شروع ہو رہا ہے، دیٹ مینس تم سب، تک تمونہ ہو تم سب اس کو، اور نہ تم سب اس کو چھپاؤ۔ تو اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ کتاب میں جو بھی ہے اس کو وہ بیان کریں گے، اس کو چھپائیں گے نہیں۔ عہد لینے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ الگ سے ہر بات کا عہد لیا جائے، بلکہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا اللہ سے، ہمارا ایز اے مسلم ہمارا یہ عہد ہو جاتا ہے کہ قرآن میں جو بھی کمانڈمنٹس ہے نا اس پہ میں عمل کروں گی، یہ میرا آلریڈی ایگریمنٹ اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اور میں مسلمان ہوں۔ تو اسی طریقے سے ان کا بھی یہی سسٹم تھا، جب ان کو تورات مل گئی اور اس میں کمانڈمنٹس ہیں، اور انہوں نے تورات کو ایکسیپٹ کر لیا اور یہ مسلمان ہے اس وقت کے، تو ان کا یہ ایگریمنٹ ہو گیا اللہ سے کہ یہ تورات کو 100% فالو کریں گے۔ اور تورات میں یہ مینشن تھا کہ جب اللہ کے آخری رسول آئیں گے ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، اور نشانیاں دیکھ کر تم ان کو فالو کرو گے اور اس کو بیان کرو گے، اس کو لوگوں سے چھپاؤ گے نہیں کہ لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوں اور لوگ فالو نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے تھے بالکل غلط کہہ رہے تھے اس وقت، بات کے یہودی بھی سب جس کا اللہ پر پھر ایمان ہے، تورات پر ایمان ہے، تو ان کا کام تھا اس کو فالو کریں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، نبذا مطلب پھینکنا، پھر نبذوہ انہوں نے پھینک دیا اس کو، وراء پیچھے، ظہور ظہر کی جمع بیک سائڈ، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، اپنے پشت کے پیچھے پھینک دیا، وشترو اور خرید لیا بھی، اور بیچ ڈالا بھی، آگے بازے بھی ہے نا، وشترو بھی، اور بیچ ڈالا ہی اسے، سمنن قیمت میں، قلیلاً تھوڑی، اور اس کو تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالا۔ کس کو تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالا؟ اللہ کی آیات کو، اس بیساکھ کو، یہاں پر بیساکھ کی بات ہو رہی ہے جو کہ اللہ کی آیات کے ذریعے ہی کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے جو اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا اس کو انہوں نے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا۔ تھوڑی قیمت پر، تھوڑی قیمت کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ ازا تھوڑی قیمت، یعنی دنیا کے فائدے کے عوض آخرت کا جو فائدہ تھا اس کو بیچ ڈالا، مطلب دنیا کے فائدے کو پریفر کیا اور آخرت کے فائدے کو پریفر نہیں کیا۔ فَبِئْسَ مَا یشترون، تو کتنا برا ہے، فا تو بئسا کتنا برا ہے، ماں وہ جو کہ یشترون تو وہ سودا کرتے ہیں، وہ تجارت کرتے ہیں، جو بھی وہ تجارت کر رہے ہیں وہ کتنی بری ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون، نہ آپ سمجھیں ان لوگوں کو جو کہ خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، اس پر جو انہوں نے کیا، تو جو انہوں نے کیا اس پر جو لوگ خوش ہوتے ہیں اس کو آپ ان کے بارے میں یہ خیال نہ کیا کریں، کیا خیال نہ کریں،
आगे बताया जाएगा। वयुहिब्बूना अन युहमदू, वयुहिब्बूना और वो चाहते हैं और वो पसंद करते हैं अन ये के युहमदू हमदा से कि उनकी तारीफ की जाए। बिमा लम यफ़अलू उस पर जो कि उन्होंने किया। फला तहसबन्नहुम तो नहीं तहसबन्नहुम तो नहीं आप ख्याल करें उनके लिए बिमफाजतिन मिनल अज़ाबी कोई भी छुटकारा अजाब से। वलहुम अज़ाबुन अलीम और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो इनके लिए जो लोग खुश हो रहे हैं जो इन्होंने किया है, तो यहूदी इस बात पर खुश हो रहे थे कि उन्होंने मुशरिकीन का साथ दिया, उनको इंफॉर्मेशन वक्त से पहले दे दी, और वो लोग पासा पलटने में जंग की कामयाब हो गए। तो डेफिनेटली फिर यहूदी जिस साइड पे थे उसकी वजह से वो खुश ही होंगे ना। तो वो खुश हो रहे हैं उस पर जो उन्होंने किया, और चाहते हैं कि उनको इसके बदले में तारीफ मिले। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अब उनके लिए ये कभी भी ना समझिएगा कि इनको कोई आग से छुटकारा मिल जाएगा, बल्कि इनके लिए अजाब है, और इनके लिए अजाब दर्दनाक अजाब है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द और अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों जमीन की। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर और अल्लाह हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। तो अगर इनका कोई दाव चल भी गया ना, बुरे लोगों का कोई प्लान जो है, कोई प्लॉट है, वो कामयाब हो जाता है, तो दैट डजंट मेक देम किंग और मालिक और ओनर। ऐसा कोई उन्हें अथॉरिटी उन्हें फिर भी नहीं मिल जाती। इस तरह का कोई टाइटल उन्हें फिर भी नहीं मिल जाता, बल्कि बादशाह तो फिर भी अल्लाह ही रहता है। आसमान जमीन का मालिक फिर भी अल्लाह ही रहता है। अल्लाह ऐसा बादशाह है ना, अल्लाह के पास ऐसी किंगडम है कि अल्लाह के पास उसकी ओनरशिप भी है, ठीक है, और उसके ऊपर अथॉरिटी भी है, इख्तियार भी है कि वो उसके साथ जो जैसे करे और उससे जो मर्जी काम ले। जैसे दुनिया के बादशाह होते हैं ना, तो वो मेरे घर पे ओनर तो नहीं है ना, ओनर नहीं कोई हो सकता। और फिर वो ये भी नहीं कर सकते कि जो वो चाहे मैं करूं। 100% अब वो नहीं कर रहे होते जो कि वो हमसे चाहते हैं, ठीक है। सो अल्लाह ही ऐसा बादशाह है जिसका इख्तियार है और जिसकी ओनरशिप है, और जो बादशाह भी है और वो कादिर भी है। कादिर क्या होता है? बीइंग कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। पावर होना एक बात होती है, लेकिन कभी कभी हमने देखा है दुनिया के बादशाहों के पास पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से हमारे पास वजीर आजम वगैरह उनकी पावर है, बट दे आर नॉट कैपेबल। वो अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ कर नहीं सकते, चाहे उनके पास पावर हो, अथॉरिटी है, लेकिन यूज नहीं कर सकते उसको, ठीक है। सो बीइंग कैपेबल इज समथिंग एल्स एंड हैविंग अथॉरिटी इज समथिंग एल्स। तो अल्लाह इज अ किंग जिसकी ओनरशिप भी है, जिसकी अथॉरिटी भी है, और जो कैपेबल भी है कि वो जो मर्जी करे। तो ये सारा कुछ जानते हुए भी यहूदी बुराई कर रहे हैं, या और कोई अगर बुराई करता है तो उसको फिर जहन्नम से अलबत्ता कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आखिरत के दिन पर भी अल्लाह ताला ही फिर कादिर है। इन्ना फी खल्क़ समावाति वल अर्दी, बेशक। ओके, सो लास्ट रुको स्टार्ट हो गया है सूरह आल इमरान का। सूरह आल इमरान के लास्ट 10 आयास, इनकी फजीलत आप लोगों को मैंने शुरू में बताई थी, दोबारा बता देती हूँ। आफ्टर दैट सूरह विल एंड, और शायद आप लोगों में से कुछ ने ये पहले मेरे साथ पढ़ा हुआ हो, मैंने काफी डिटेल में ये रुकू पढ़ाया था, ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज पर। और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रुकू है ये, यानी मजा आ जाता है ये पढ़ के ना। वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस। जैसे सूरतुल फुरकान की एंडिंग बहुत खूबसूरत है, इबादुर रहमान का जिक्र आता है। जैसे सूरतुल बकरा की लास्ट 2 आयत इम्पोर्टेंट है, इसी तरह ये पूरा रुकू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप वसल्लम की सुन्नत की वजह, फरमाते नहीं है, आप वसल्लम की सुन्नत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب رات کو جاگتے تھے، اٹھتے تھے تہجد پڑھنے کے لیے، تو اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ یہ رکوع پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اٹھتے ہی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رکوع کی تلاوت کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے۔ تو یہ عظیم مقامات میں سے یہ مقام ہے، اور سوچے پھر روز اس کی تلاوت ہوتی تھی۔ جب سے یہ آیات نازل ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی روز تلاوت کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ کیا ہوا تھا، یہ واقعہ بھی ہمیں ان آیات سے ریلیٹڈ ملتا ہے کہ جس رات میں یہ آیات نازل ہوئی تھی نا، اس پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری رہی تھی۔ یعنی رقت کیا ہوتا ہے کہ بس روتے رہنا، کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے روتے رہنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ رقت طاری ہو جانا۔ تو جب یہ آیات جس رات میں نازل ہوئی ہیں نا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقت طاری ہو گئی، اور آپ روتے رہے نماز تہجد کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت رہی۔ پھر آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا، اور اس پر بھی آپ روتے رہے، اور سجدہ گاہ بھی سجدہ کر رہے تھے، وہ بھی جگہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر لیٹے رہے، لیکن کیفیت یہی رہی، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ صبح ہو گئی، صبح صادق ہو گئی۔ صبح، پہلے صبح کاذب ہوتی ہے نا، پھر صبح صادق ہوتی ہے۔ صبح کاذب کیا ہوتی ہے کہ روشنی، ہلکی ہلکی سی روشنی ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اصلی والی صبح ہو گئی ہے، لیکن وہ اصلی صبح نہیں ہوتی، نماز فجر کا ٹائم ابھی بھی باقی ہوتا ہے۔ تو صبح صادق ہو گئی، سچی والی صبح بھی ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے نا، اور آپ کو اس کیفیت میں دیکھا، تو وجہ دریافت کی۔ مطلب صحابہ فوراً نہیں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آ جائیں، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھا دیں۔ انتظار کرتے رہتے تھے، انتظار کرتے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول تھے نا، تو اللہ کے رسول کے آگے فوراً نہیں بولتے تھے، اور فوراً سوال ریز نہیں کرتے تھے، یا فوراً آ کر ریمائنڈرز نہیں دیتے تھے، بلکہ انتظار کرتے تھے۔ تو انتظار کرتے رہے ہوں گے نا۔ ایک دفعہ آ کر بتاتے تھے، جب ٹائم ہو جاتا تھا نا، تو بتاتے تھے پہلے کہ نماز کا ٹائم ہونے والا، آپ آ جائیں۔ اس کے بعد پھر انتظار کرتے رہے ہوں گے نا۔ تو انتظار کرتے رہے، اور الٹیمیٹلی دوبارہ آ کر بتا رہے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے آ جائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، اور آپ کو اس کیفیت میں دیکھا تو پھر وجہ پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، میں کیوں نہ روؤں؟ آج کی رات میرے رب نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں، یہ آیات نازل فرمائی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ ایسا کیا ان آیات کے میں کہ جب نازل ہوئی ہیں، تبھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر رکت طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں کیوں نہ روؤں جبکہ مجھ پہ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں۔ ان آیات میں بیسکلی غور و تفکر ہے آ، پورے نظام پہ، پورے یونیورس پہ، پورے اللہ تعالیٰ کے دنیا کے نظام کے اوپر کیا ہے؟ غور و تفکر ہے، اور اس کے بعد نتیجوں پر پہنچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کام ہے، یہ پورا غور و فکر کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مائنڈ میں کیا تھا کہ جو شخص یہ کام کر سکتا ہے، غور و فکر کرے گا پوری کائنات کے اوپر، وہ کس نتیجے پہ پہنچے گا؟ وہ اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے، اور اللہ ہی کی ہے۔ تو صرف ان آیات کے پھر روب کی وجہ سے، اور اس سوچ کے اثر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ روتے رہے، اور ہر رات کو اس کی تلاوت، تہجد کے وقت اس کی تلاوت پھر کیوں کرتے تھے اٹھ کے؟ تاکہ دوبارہ یہ یاد آ جائے کہ ان آیات میں کیا رسپانسبلٹی دی گئی ہے انسان کو، اور اس رسپانسبلٹی کی وجہ سے ان ریزلٹس کا ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور ان آیات کو پھر اب اٹھتے ہی انسان موبائل یا قرآن مجید اوپن کر کے تو نہیں پڑھتا نا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ زبانی پڑھتا ہے۔ تو یہ آیات وہ ہیں جو یاد کرنا مشکل نہیں۔ ہم سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یاد کرتے ہیں ہم لوگ، اور بھی بہت سارے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لیتے ہیں۔ تو یہ آخری 10 آیات، حالانکہ یہ لمبی لمبی ہیں، ٹو بی ویری فرینک، چھوٹے سائز میں چھوٹی نہیں ہے یہ آیات، لیکن لمبے ہونے کے باوجود ایزی آیات ہے، آسان آیات ہے۔
تو اس طرح کی آیات لاسٹ رکوع آف سورہ آل عمران لکھ کر یوٹیوب پہ سرچ کیجیے گا اور اس کی تلاوت نکال لیجیے گا، اس کو سنتے رہیے گا اور ویسے بھی اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا. تو یہ وہ آیات ہے جو جلدی یاد ہو جاتی ہیں، آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں اور بہت ہی خوبصورت آیات ہے، آپ دیکھیں گے. اور یوٹیوب پہ جا کے نا میں نے کسی رمضان میں یہ پڑھا تھا، رمضان 22 میں اور آئی ڈونٹ نو 21 میں اور 22 میں، اس طرح. تو یوٹیوب پہ میرے چینل میں جا کے اس کی جو لمبی والی ڈیٹیل تفسیر ہے وہ بھی کوشش کیجیے گا کہ وہ سن لیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ انٹرسٹ کریٹ کرے گی انشاءاللہ، اور وہ ود پریزنٹیشنز ہے. So let's start this inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے بدلنے میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ ان لوگوں سے جو کہ عقل والے لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ نشانیوں کو وہی دیکھ سکیں گے، وہی پہچان سکیں گے اور وہی ان سے بینیفٹ لے سکیں گے. نشانیاں کیسے دیکھنی ہے؟ غور و فکر کر کے، تدبر کر کے، ریفلیکٹ کر کے اپون دا یونیورس. تو اللہ تعالیٰ از آسکنگ اس کہ ہم آسمان و زمین کو دیکھیں، اس کی تخلیق کو دیکھیں. اب دیکھنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ اس کو آنکھیں اس کی طرف کر کے دیکھنے لگ جائیں. دیکھنے کا مطلب ہے اس کے بارے میں سوچیں، اس پہ ریسرچ کریں، اس کو ایکسپلور کریں، اور اس کے اندر جو سیکرٹس چھپے ہوئے ہیں، اس کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، جو سٹیٹس ہیں، ان کو فائنڈ آؤٹ کریں اور ان کے ذریعے سے الٹیمیٹلی اللہ تک پہنچیں. تو سائنس ایسا فینومینا ہے ہی نہیں جو کہ اللہ سے دور کرے، بلکہ اٹ کنیکٹس دا ہیومن بینگ ود دا کریٹر. صرف جو سائنٹزم کا فینومینا ہے نا، دا فینومینا آف سائنٹزم، دیٹ از دا ون جو کہ اللہ سے ڈسٹنٹ کرتا ہے، جس کا آئیڈیا ہی یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے والا اللہ نہیں ہے بلکہ فزیکل لاز ہیں جو سارا کچھ کرتے ہیں. سو دیٹ از سائنٹزم. بٹ سائنس از about the facts, about exploring the facts or reaching to the facts. So that is not against religion, but scientism is. So الگ science and scientism different چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر البتہ ہمیں وہی کرنے کا کہا جا رہا ہے جو کہ ہم سائنس میں کرتے ہیں، ٹو ایکسپلور، ٹو ریسرچ، ٹو ریفلیکٹ، ٹو کنٹمپلیٹ اپون دا سائنس اراؤنڈ اس. اور اتنا جب تخلیق کو دیکھیں گے، کریشن کو دیکھیں گے اولے الباب، تو الٹیمیٹلی دے ول ہیو ٹو ریچ ٹو دا کنکلوژن. اور وہ کیا ہوگا؟ الذین، وہ لوگ جو کہ، ٹھیک ہے، اولے الباب. اب دیکھیں عقل والوں کے علاوہ باقی لوگ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جس کو عقل ہے صرف وہ ان نشانیوں کو دیکھے اور اس پر سوچے. باقی ہر انسان کے لیے قرآن مجید ہے اور ہر انسان دیکھے گا، سوچے گا. اس کا اولے الالباب کا یہاں پر مطلب کیا ہوتا ہے، یا اور بہت ساری آیات میں، کہ اگر تم میں عقل ہوگی نا تو یقیناً پھر تم یہ کام کرو گے، غور و تدبر کرو گے اور صحیح والے ریزلٹ پہ، صحیح کنکلوژن پر پہنچ جاؤ گے. تو اس وجہ سے یہاں پر عقل والوں کا ذکر ہے. تو سارے ریسرچ کریں، سارے ایکسپلور کریں، اینڈ سارے جو ایکسپلور کر رہے ہیں نا، ان میں سے جو عقل والے ہیں نا، وہ ڈیفینیٹلی صحیح کنکلوژن پہ پہنچ جائیں گے. یہ بات ہو رہی ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اولی الالباب کون لوگ ہیں؟ الذین از اسم موصول ہے جو کہ پچھلی آیت سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو یہ جو عقل والے لوگ ہیں نا، ان کی مزید کوالٹیز بھی ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیامن، کھڑے ہوئے، وقعودن، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر، مطلب لیٹے ہوئے. لیٹے ہوئے کبھی اس سائڈ پر لیٹے ہیں، کبھی اس سائڈ پر لیٹے ہیں. تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ یعنی ہر وقت، ہر حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، اللہ کا ذکر کرتے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو بھولتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مائنڈ سے نکلتے نہیں ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں. بھول نہیں جاتے وہ آسمان و زمین کو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے، ساتھ ساتھ وہ آسمان و زمین پر
غور و فکر بھی کر رہے ہوتے کہ یہ اتنے پلانٹس ہیں تو کیوں ہے، یہ سولر سسٹم ایسے چل رہا ہے تو کیوں چل رہا ہے، اماؤنٹ آف گریوٹی اتنا کیوں ہے ایٹماسفیئر میں، گیسز اتنی کیوں ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ اور بھی بہت جتنے بھی فینامیناز جو کہ اللہ نے ہی کریٹ کیے، آل دا فزیکل لاز دے آر کریٹڈ بائی اللہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پلیس رکھا ہوا ہے، اور سسٹمیٹکلی یہ یونیورس رن ہو رہا ہے۔ وہ جونیئر شیلڈن والا سین یاد ہے نا، وہ ہمیشہ مجھے یاد آ جاتا ہے ایسی آیت پر۔ وہ اپنی اماں کو جب اس کی اماں ڈاؤٹ کر رہی ہوتی ہے اپنے فیتھ کو، تو ان کو کیا بتاتا ہے کہ گریوٹی جو ہے وہ بالکل اتنی میجرڈ ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی بھی کم ہو جاتی تو آئی ڈونٹ نو کس طرح یونیورس ایکسپلوڈ ہو جاتا، ویسے کوئی ایگزامپل دیتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر گریوٹی اپنے جتنا اس کا اماؤنٹ ہے اس سے تھوڑی سی اگر زیادہ ہو جائے، ویوز جو ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز اگر وہ تھوڑی سی زیادہ ہو جائیں تو بھی کیا ہوگا، یونیورس ایکسپلوڈ ہو جائے گا اور لائف پاسبل نہیں رہے گی۔ تو اس کی اماں پوچھتی ہے کہ جی تو مجھے یہ کیوں بتا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ صرف اس لیے کہ اتنی پریسائز کیلکولیشن آف دا گریوٹی یہ صرف اور صرف یہ بات پروو کر رہی ہے ہم پہ کہ گاڈ ڈز ایگزسٹ۔ وہ خود جانے اس کنکلوژن پہ پہنچتا ہے، اور اپنی اماں کو بتا رہا تھا۔ وہ فیمس کلپ ہے، میں انشاءاللہ میرے موبائل میں بلکہ پڑا ہوگا، میں آپ کو بھیجوں گی، اور وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے بھی میں نے ایک کلپ شیئر کیا تھا یونیورس کے اوپر، وہ تو بہت ہی ڈیٹیلڈ ہے۔ اور وہ ایک کوئی سائنٹسٹ ہے ویسٹ میں، جس سے یونیورس کو ایک پیراگراف میں ایکسپلین کرتے کرتے ہی ریچز ٹو دا کنکلوژن کہ اتنا سسٹمیٹک اینڈ آرگنائزڈ یونیورس دیکھتے ہوئے ہم یہ سوچے کہ کوئی کریٹر نہیں ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ خیر وہ جو کلپ ہے نا، اس میں صرف یہ بات نہیں ہے، اس میں بڑے اچھے طریقے سے نا فل کریشن کو کریٹر سے کنیکٹ کیا ہے، بہت اچھے طریقے سے کنیکٹ کیا۔ تو انشاءاللہ I'll send that link too۔ سو تفکر کرنا یعنی دنیا کو چھوڑ نہیں دینا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پھر دنیا کو بھول جاتے ہیں، دنیا کے اوپر دنیا کے کریشن کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا بھول جاتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاں بس قرآن مجید میں اللہ نے کہہ دیا ہے ایسا ہے تو ایسا ہی ہے، یقیناً ایسا ہی ہے، سمعنا وَأَطَعْنَا کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی ہے، فوراً ہی ماننا ہے۔ لیکن ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غور و فکر بھی کرو، لاجیکلی بھی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ فیتھ از آلویز بلائنڈ، ٹھیک ہے؟ اور فیتھ دا ریکوائرمنٹ آف فیتھ از دیٹ ہم غائبانہ ایمان ہی لائیں، غائبانہ ایمان کی ریکوائرمنٹ ہی ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ بھی ایکسپلور نہ کریں، ٹھیک ہے؟ پھر بھی ارد گرد دیکھیں گے، پھر بھی کانٹمپلیٹ کریں گے، پھر بھی اپنا ریسرچ ورک اینڈ ایوری تھنگ اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ اس کو یہ نہیں کہ ہمیں تو آلریڈی پتہ ہے اللہ ہے تو ہم تو پہلے ہی نمازیں پڑھتے، بس میرے لیے تو یہی کافی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم یہ سب کرو، اب اس کے بعد تم غور و فکر بھی کرو، تم ان نشانیوں کو بھی دیکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایمان مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایمان کی تقویت ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کو جواب انسان دے سکتا ہے، لوگوں کو کچھ سکھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، بہت سارے بینیفٹس ہیں کریشن کو پھر کریٹر کے ساتھ جوڑنے کے۔ اور جب وہ یہ غور و فکر بھی کرے گا، نمبر ون اللہ کا ذکر کرے گا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ہر وقت، دیٹ از ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از۔ ذکر کیا ہے یہ آپ کو آلریڈی پتا ہے۔ اینڈ دین تفکر کرے گا اوور دا کریشن، تو پھر وہ کیا کہے گا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس سارے کو باطل نہیں بنایا۔ یعنی اس کو سمجھ آ جائے گی یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے یونیورس میں، اس سب کا پرپز ہے۔ باطل از سم تھنگ دیٹ از بے مقصد، ٹھیک ہے؟ سو اس سارے کا پرپز ہے، یہ کسی وجہ سے رن ہو رہا ہے، یہ ایویں یہ سارا یونیورس نہیں بنا ہوا، یہ سب کچھ اللہ کے آگے مسخر ہے اور اللہ کے کاموں میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر کوئی اپنا مقصد جس وجہ سے اللہ نے اسے بنایا ہے اس پرپس کو پورا کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ یہ ریئلائزیشن اس کو ہو جائے گی تو فوراً وہ یہ اللہ کے سامنے اس بات کو ایکسپٹ کرے گا۔ سو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کو باطل نہیں بنایا، مطلب اس نتیجے پہ وہ فوراً پہنچے گا۔ سبحانکا، پاک ہے تو فوراً وہ کہے گا یا اللہ تو ہی پرفیکٹ ہے، تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے کہ تو نے اتنی اچھی تخلیق بنائی ہے،
फकीना अजाब अन्नार, तो हमें आग के अजाब से बचा ले। तो फौरन उसको याद आएगा कि अगर आसमानों जमीन की तख्लीक अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह क्रिएटर है, तो जन्नत और जहन्नम का बनाने वाला भी अल्लाह ही है। तो अजाब दे भी फिर कौन सकता है? अल्लाह। और अजाब को हटाने वाला भी कौन है? अल्लाह ही है। तो इंसान को फौरन याद आएगा कि मेरा जो पर्पस है ना, अगर मैं उससे हट जाऊं तो मैं तो अल्टीमेटली जहन्नम में ना चले जाऊं। तो फौरन उसको अपने बचाने की फिक्र होनी चाहिए इस पॉइंट पर। और वो अगली दुआ ही उसकी ये होगी कि या अल्लाह मुझे आग से बचा ले। ठीक है, तो इंशाल्लाह यहाँ से अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।